औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने चैनल फ़ौज़ो फलाह विद फ़ौज़ा सुल्ताना में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलें, आप हमारा चैनल फ़ौज़ो फलाह विद फ़ौज़ा सुल्ताना सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने फीडबैक ज़रूर देते रहें ताकि हम आपके लिए नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो लेकर आते रहें। आज का हमारा टॉपिक है कि ज़िद्दी बच्चों का, जो बच्चे ज़िद करते हैं बचपन में और स्पेशली टीन एजर में, जो उनके टीन एज में आके उनके बिगड़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो ऐसे बच्चों का क्या इलाज किया जाए और ऐसे बच्चों के साथ वालिदैन किस तरह का बिहेव करें कि हमारे बच्चे एक तो ज़िद करना छोड़ दें, उनके करियर बेहतरीन हो जाए और वो अपनी लाइफ में जो है कि उनकी स्मूथनेस आ जाए, लाइफ में स्ट्रीम लाइन में वो चल पड़े। और क्या ऐसे कौन से मामला जिन्हें हम उनके हल करके या उन्हें हम सोल्यूशन दे के उनको एक अच्छी लाइफ और उनको एक करियर का अच्छा स्टार्ट वो ले सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ये, और इस सूरह हुजरात में इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको डिस्कस करना चाह रही थी कि कुरान पाक में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हर बच्चा खुदा की फितरत पे पैदा होता है, उसके वालिदैन उसको यहूदी, मजूसी या ईसाई बना देते हैं। तो जब हर बच्चा अल्लाह की फितरत पे पैदा होता है और उसके वालिदैन यानी कि मजहब तक का अल्लाह ने बता दिया कि उसके वालिदैन उसे यहूदी, मजूसी या ईसाई बना देते हैं, तो उसकी ये अगर वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ तो उसकी तरबियत और उसको समझाना और उसको आगे लेकर चलना, उसको बिगड़ने से बचाना, उसको मुआशरे में चलने की जो है इक़दार वो बताना, तो ये सब भी वालिदैन की जिम्मेदारी के वालिदैन किस तरीके से उसको बचा सकते हैं। और इसमें सबसे पहले अपने बच्चों के लिए आपने उनके लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह हमारे बच्चों को सबसे पहले सिराते मुस्तकीम अता फरमा, सबसे पहले उन्हें नमाज की, उन्हें अपने रब की पहचान करवाए, उन्हें नमाज की पाबंदी करवाए, उन्हें कुरान पढ़ने वाला बनाए, उन्हें समझने वाला बनाए और उनको कुरान की तालीमात जो है वो बताएं। और उनको जब वो बचपन में ही हो, अगर बच्चे खुदा न खासा जिद कर रहे हैं तो अपने उनको टाइम दें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि बच्चे वही जिद करते हैं क्योंकि हमने यही चीज़ मुख्तलिफ चीज़ों पर बच्चे जिद करते हैं, किसी भी बात में जिद कर लेंगे। तो वो यही होता है कि बच्चे जिद कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पा रहे होते, तो वो बच्चे ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं। तो आप उन्हें टाइम दें और उन्हें जब वो बच्चे की जिद थोड़े इग्नोर करें, अगर वो बहुत जिद कर रहा है तो उसे इग्नोर करें, जिद को फुलफिल करने के बजाय उसे इग्नोर कर दें, एक साइड पे हो जाए या वो चीज़ उसके सामने से हटा लें जिसके लिए वो जिद कर रहा है। और उसके क्योंकि आप हर मर्दा जिद पूरी करेंगे तो उसको फिर ये होगा कि जिस तरह मेरे रोने से, धोने से और इस तरह जिद करने से एक मेरी विश है वो पूरी हो जाती है, तो वो हर मर्तबा जिद करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें, साइड पे हो जाए, उसके सामने से हट जाए। जब वो जिद कर रहा है उसको थोड़ी सुनी अनसुनी कर दे इस तरह से। और फिर जब वो थोड़ा सा उसकी नॉर्मल एटीट्यूड में आता है, वो उस वक्त उसको अंबिया कराम के वाक़यात सुनाएं, उसको समझाएं, उसको इस्लामिक हिस्ट्री, छोटी छोटी जो बातें हैं वो उसको बताएं। और उसको ख़ास तौर पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात सुनाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही कितने सादिक और अमीन थे कि यहाँ तक कि कुफ़ार जो थे वो भी आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। और आप आम बच्चों की तरह गलियों में और इस तरह मेलों वगैरह में नहीं जाते थे और इस तरह खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते थे, क्योंकि बचपन से ही आपकी सोच जो थी वो बहुत बुलंद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास मखसूस अंदाज में आपकी सोच रखी थी और आप बहुत ज़्यादा जो था इस बात पे सोचते थे और आप आम बच्चों की तरह गली कूचों में नहीं खेलते थे। अब बच्चों को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात बताएंगे कि आपकी तबीयत में कितनी हमदर्दी थी, कितनी नरम दिली थी, आप बचपन से ही कितनी नरम गुफ्तार रखते थे, कितनी खूबसूरत गुफ्तार रखते थे, कितनी नरम गुफ्तगू करते थे, नरम दिली थी। तो जब बच्चों को ये बातें बताएंगे तो बच्चों को कहेंगे कि चूँकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, आपका तर्ज ज़िंदगी है और हमें इन अतवार को और इन आदात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है और हमें उनकी पैरवी करनी है। हम उनके फॉलोअर्स हैं, हमें उनकी पैरवी करनी है और हमें सुन्नत के इन तरीक़ों को अपनाना है। बचपन के वाक़े जब उन्हें बताएं कि आप परिंदों के साथ कितनी सिला रहमी करते थे, आप जानवरों के साथ कितनी सिला रहमी करते थे और आप बचपन से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक, क्योंकि आप तो उस वक़्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम
روح اور مٹی کے درمیان تھے، تو آپ تو اس وقت بھی نبی تھے. تو جب آپ کا بچپن بھی، چونکہ ایک نبی کا بچپن بھی نبوت، بے شک نبوت کا جو اظہار ہے 40 سال کی عمر میں ہوا ضرور نبوت کا، لیکن نبی تو بچپن میں بھی نبی تھے. ان کے اطوار عادات تمام دنیا سے مختلف اور تمام دنیا سے بڑھ کر تھے اور برتر تھے، بہترین اطوار تھے. تو ہم اپنے بچوں کو جب ان کے واقعات سنائیں گے تو بچوں کی آپ دیکھیں گے لائف میں ایک تو چینج آئے گا نا، کہ ہمیں وہ کوالٹیز، وہ ہمیں مصنون طریقے اڈاپٹ کرنے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی آپ کے بچوں پر جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بچپن سے اپنانے کی کوشش کریں گے. تو ان بچوں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، ان بچوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور دنیا میں آپ کے بچے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ایک والدین ریچ کر سکتے ہیں نا. اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا لگے گا کہ آپ وہ کس طرح، کون سا وے انہیں ملے گا کامیابی کا، اور اس مقام تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ بچپن سے ہی ان کے نصیب سنورنے شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے ان کو بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتانے ہیں، اور کہ کس طرح وہ سچائی کے پیغمبر تھے، علمبردار تھے سچائی کے، اور کتنے صادق اور امین تھے کہ آپ کے پاس کافر بھی جو اپنی امانتیں رکھوا کر چلے جاتے تھے. اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تب بھی آپ کے پاس کفار مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں جو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے چلے گئے. تو اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں موجود تھی، کہ کفار مکہ بھی آپ کو چونکہ صادق اور امین جانتے تھے اس لیے آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کر جاتے تھے. جب یہ باتیں آپ بچوں کو بچپن سے بتائیں گے نا تو بچوں میں سچائی کا جو جذبہ ہے نا، بچے ویسے ہی بہت سچے ہوتے ہیں. یہ تو والدین ہے، یہ تو ماحول ہے جو ان کو جھوٹ پہ آمادہ کرتے ہیں اور ان کو جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں. بچوں کی تو دل میں سچائی ہوتی ہے. جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ان کو بتائیں گے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے میں آہستہ 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 جو ہے وہ ایک چینج آنا شروع کر دے گا. اور اسی طرح بچوں کے لیے آپ خصوصی طور پہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا ضرور کیا کیجیے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو صراط مستقیم عطا فرما. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مائیں، بچے شرارتیں کریں، بچے ہیں شیطان بچوں کے پاس آ جاتا ہے یا ان کو جلدی ورغلا لیتا ہے. تو مائیں اگر وہ بچے شرارتیں کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو مائیں ان کو سمجھانے کے بجائے، یا خدا نخواستہ بچے نے کوئی نقصان کر دیا تو میں نے اکثر ماں کو دیکھا کہ وہ برا بھلا تو کہتی ہیں، خدا نخواستہ بچوں کی مستقبل کے متعلق انہیں بددعائیں بھی دینا شروع کر دیتی ہیں. یا اکثر ماں کو میں نے یہ بھی نوٹ کیا اور میں نے ان کو سمجھا، اور یہ نہیں کہ میری ایک ویل ایجوکیٹڈ ماں ہے، اسے بچے کو سمجھانا چاہیے. اس کے باوجود اگر ماں کسی طرح سے پریشانی میں آ گئی ہے اور وقتی طور پہ بچے نے کوئی شرارت کر دی تو اسے انتہائی برا بھلا کہنا شروع کر دیں. بچوں کو آپ سمجھائیں. بچے شرارت کرتے ہیں نا، بچے بچپن ہے شرارت کریں گے، لیکن جب تک آپ انہیں سمجھائیں گے نہیں اور کبھی ان کو اس طرح سے مت کریں کہ ان کے ساتھ تو خدا خاصہ مار پیٹ کریں. ان کو سرزنش ضرور کریں اگر وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ایک طریقے سے، ایک بڑے مہذب وے میں، اور ان کو ایگزامپلس دے کے جو ہے آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے لیے یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے، آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. اور اس کے ساتھ ہی بچوں کو کبھی، اب آج کل کے جو بچوں کے یہ خاص طور پہ مائیں موبائل بچوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ بچہ اس طرح شرارتیں نہیں کرے گا اور میری جان چھوڑ کے رکھے گا اور میں اپنے کام جو بھی مجھے کرنے میں کر لوں گی. بچے کے ہاتھ میں موبائل دے گا. خدا کے لیے بچوں کو موبائل کے ساتھ اکیلا مت چھوڑیں. اپنے بچوں کی اگر تربیت کرنی ہے، کیونکہ یہ نیٹ ورک وہ نیٹ ورک ہے جس میں کسی بھی وقت بچہ کچھ بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے. آپ صرف اچھے پروگرامز جو آپ کے جن میں کوئی لیسن ہے، جو کوئی اچھے پروگرامز ہیں، فلاحی پروگرامز ہیں، تربیت کے پروگرامز ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور صرف وہ ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے پروگرامز ہی بچوں کو دکھائیں. اور جب باہر جائیں، گھر سے باہر جائیں اور آپ کے بچے گھر میں اکیلے ہوں تو خدا کے لیے وائی فائی کا سوئچ آف کر جائیں. آپ کے بچوں کو نیٹ کے ساتھ اکیلا مت چھوڑیں. یہ نیٹ ورک وہ نیٹ ورک ہے جس میں بچہ کہیں بھی کسی بھی دنیا میں نکل سکتا ہے. اس لیے بچوں کو موبائل کے ساتھ اکیلا مت چھوڑیں. ان کو ٹھیک ہے بچہ شوق کرتا ہے، بچوں اس میں دیکھنا ہے، کوئی اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو انہیں آن لائن کلاسز بھی لینی ہے، سب کچھ لینا ہے، لیکن اس عمر میں بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے. اگر بچہ گھر کا ماحول دیکھ رہا ہے، اگر گھر میں پازیٹیوٹی دیکھ رہا ہے، اگر گھر میں ریلیجیس ایٹماسفیئر دیکھ رہا ہے بچہ، تو اسے پازیٹیو اور نیگیٹو کی سمجھ آ جائے گی. لیکن بچپن میں چونکہ بچے کو اتنی جلدی سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے بچے کو موبائل کے ساتھ اکیلا مت چھوڑیں کبھی بھی. اسپیشلی جو ہے پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ بچوں کے سامنے اپنے جتنے بھی ان کے اگر کوئی معاملات ہیں، کوئی چھپکلی ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی لڑائی ہے، تو وہ بچوں کے سامنے ہرگز مت کریں. اکثر ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ ماؤں کو اگر ہسبینڈ سے کوئی شکوہ ہے یا بچوں کے باپ سے کوئی شکوہ ہے تو وہ بچوں کے سامنے اپنے مسائل اور بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے دل میں باپ کے متعلق نیگیٹو خیال پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے باپ کو اگر کوئی شکوہ ہے تو وہ بچوں کے سامنے اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیں گے اپنے، تاکہ ماں کے لیے ان کے دل میں نیگیٹو. تو بچے پھر نہ ماں کی عزت کرتے ہیں، نہ پھر
باپ کی عزت کرتے ہیں. اس لیے بچوں کے سامنے کبھی لڑائی مت کریں اور بچوں کے سامنے کبھی ماں باپ کے متعلق کوئی ایسی نازیبہ بات نہ کریں، بلکہ باپ کی رسپیکٹ سکھائیں زیادہ سے زیادہ کہ آپ کے پاپا یہ کرتے ہیں، آپ کے پاپا یہ کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو پازیٹیو بتائیں کہ یہ ایک انتہائی پازیٹیو کریکٹر ہے آپ کی لائف کا، اور جو کہ آپ کے لیے محنت کرتا ہے، آپ کے لیے رزق کما کر لاتا ہے، اور اس کی آپ کو قدر کرنی ہے. اور اسی طرح سے فادر جو ہے وہ بچوں کے یعنی کہ فادر جو ہے وہ بچوں کی والدہ کا، بچوں کی ماں کا پازیٹیو اسپیکٹ میں ذکر کریں. ان کی جتنی بھی محنت ہے، ایک ماں کی جتنی محنت ہے وہ بار بار ریپیٹ کریں بچوں کے سامنے کہ ماں یہ کرتی ہے، ماں نے آپ کے لیے یہ کیا، ماں نے آپ کے لیے کھانا بنایا، ماں نے آپ کے لیے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. اور اس کو اکثر گاہے بگاہے ریپیٹ کیا کریں، گاہے بگاہے تعریف کیا کریں، نہ کہ ماں کی نازیبہ الفاظ میں گفتگو کرنی، اور نہ کہ ماں کی اگر خود آپس کا کوئی اختلاف ہے تو وہ بچوں کے سامنے شیئر کرنا، تو بلکہ اس کے پازیٹیو جتنے بھی ہے ماں کے پازیٹیو اسپیکٹ وہ بچوں کے سامنے بار بار ریپیٹ کریں، اور بچوں کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ ماں ہی جو ہے وہ گھر کو نظام کو چلا رہی ہے، اور ماں نے ہی گھر کا نظام جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، اور ماں آپ کے لیے یہ کام کرتی ہے. تو بچوں کے دل میں ماں کا جتنا پیار ہوتا ہے نا، تو وہ پیار تو اپنی جگہ ہوتا ہے، محبت ہے، تو بچوں میں ماں کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. جب باپ بچوں کو ماں کے متعلق اچھا بتائے گا اور ماں بچوں کو باپ کے متعلق اچھا بتائے گی، تو بچے ماں باپ کی جو محبت کے ساتھ ماں باپ کی قدر کرنا شروع کر دیں گے، اور ماں باپ کی خدمت کا جذبہ میں پیدا ہو جائے گا، اور وہ بچے کارآمد ہو جائیں گے. وہی بچے انہیں ہم بگڑنے سے بچا لیں گے، انہیں ہم نیگیٹو تھنکنگ سے بچا لیں گے. اور اسی طرح اگر بچے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیا میں بہت کامیاب ہو اور پڑھے اور بہت زیادہ آگے جائے، تو بچوں کو ایک دعا جو ہے وہ لازمی سکھایا کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا عطا فرمائی گئی، دوسرے انبیاء کرام کو اور بہت سی دعائیں دی گئیں اور لیکن عطا کی گئیں، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دعا عطا کی گئی وہ علم اضافے کی دعا تھی. کہ علم اضافے کی دعا، علم اضافہ اتنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دعا عطا کی گئی وہ تھی رب زدنی علما، کہ آپ اللہ سے دعا کرتے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو عطا فرمائی تھی. یہ دعا اپنے بچوں کے لیے لازم کر لیں کہ ان کو ایک تسبیح روزانہ ان سے، اتنی آسان دعا ہے، اتنی آسان دعا ہے کہ میرا خیال ہے پریپ سے پرائمری کلاس کا بچہ بھی جو ہے وہ آسانی سے اس کو پڑھ سکتا ہے. بڑے ہو جائیں، آپ کالج لیول میں چلے جائیں، یونیورسٹی لیول پہ چلے جائیں، اس کی ایک تسبیح ہر بچہ ضرور کیا کرے، اور ماں بھی ان کے علم اضافے کی دعا کرے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے امتحانات میں بھی کامیابی حاصل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم نافع عطا کرے گا. اور اس نیت سے پڑھیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، یہ انہیں عطا کی گئی، تو ہم یہ دعا کا اس کا ورد رکھیں، اس کا ذکر کریں، اور اللہ سے علم اضافے کی دعا کریں. تو بچے امتحانات میں کامیابی حاصل کریں گے، بچے دنیاوی تعلیم میں بھی کامیابی حاصل کریں گے، بچے دینی تعلیم میں بھی کامیابی حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اولادوں کو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کو کامیاب بنائے، اس دعا کے ساتھ کہ انہیں دنیا کی اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ پاک آپ کے بچوں کو عطا فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ ایک ضرور حاضر ہوں گے. اور جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل فوز و فلاح وتھ فوزیہ سلطانہ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں تاکہ ہمیں آپ کی فیڈ بیک ملتی رہے اور ہم اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.